वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आजकल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ख़ास तौर पर बड़ा शोर है, रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है ऐसी तारीख़ी हकीकतों के बारे में जो अहले सुन्नत, उलमा, मुअर्रिख़ीन, मुहद्दिसीन की किताबों में एक दो मरतबा नहीं, दसियों बीसियों मरतबा बल्कि सैकड़ों मरतबा दर्ज की गई हैं और एक तारीख़ी हकीकत के तौर पर उनका तज़किरा किया गया। हज़रत अली जब खलीफा हुए, जो खलीफा राशिद थे और चौथे खलीफा हैं, तो उनकी खिलाफत को हज़रत मुआविया ने तस्लीम नहीं किया। और चूँकि कुरान पाक में ये बात कही गई थी कि फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, ये हुक्म था कि जो बगावत करे उससे जंग करो। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में फरमाया था कि कुरान पाक के नुज़ूल के साथ साथ काफिरों से, मुशरिकों से मेरी जंगें हुई और कुरान पाक की तफसीर को सामने रखते हुए अली जंग करेंगे। तो बहरहाल दुनिया को मालूम है, तारीख़ का हर तालिब इल्म जानता है, हदीस का हर पढ़ने वाला जानता है कि हज़रत अली ने हज़रत मुआविया से मुकाबला किया और हज़रत मुआविया ने उनके ख़िलाफ़ जंग छिड़ी। इस जंग में अली के साथ 135 बदरी सहाबी थे और तकरीबन 700 से ऊपर हुदैबी सहाबी थे। बड़ी तादाद में सहाबे किराम हज़रत अली के साथ थे। हज़रत हसन कमान कर रहे थे, हज़रत हुसैन भी कमान कर रहे थे, इब्न अब्बास भी कमान संभाले हुए थे। ये सब हज़रात कमांडर थे, हज़रत अम्मार कमांडर थे और बहुत तफसीलात उसकी हैं। तो वो जंग होती रही। उस जंग का इख्तिताम इस तरह हुआ कि हज़रत अली को शहीद कर दिया गया। अब हज़रत अली की शहादत के बाद जो सूरत हाल थी कि 20,000 नफरी फ़ौज हज़रत हसन के साथ, जिनको खलीफा बना दिया गया था, तैयार थी कि मुकाबला अब उनका होगा। और हज़रत हुसैन इस तरह मुसिर थे कि मुकाबला जारी रहना चाहिए। लेकिन हज़रत हसन ने यह फ़ैसला किया कि बहुत खून बहा है और मज़ीद बहेगा और उम्मत टूट जाएगी, इसलिए हमको अब मुसालहत कर लेनी चाहिए और मसले को ख़त्म कर देना चाहिए। तो उन्होंने वो इक़दाम किया, जिस इक़दाम के बारे में एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इन्ना इब्नी हादा सय्यद सयुस्लिहुल्लाहु बिही बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। तो वो जो अमल हुआ, जिसकी बुनियाद पर अब इत्तिफ़ाक़ हो गया, उस पर पूरे आलम इस्लाम में खुशी मनाई गई और वो दौर बड़ा अच्छा दौर था। उसके बाद फिर जो दौर आया है उसके बारे में अहादीस में, मुतअद्दिद अहादीस में, सही और सरी अहादीस में फरमाया गया था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं सन 60 की दहाई से पनाह मांगता हूँ। और ये फरमाते थे कि कुरैश के जो लौंडे हैं उनसे मेरी उम्मत तबाह होगी। और ये फरमाते थे कि बनी उमैया के लोग और हकम की औलाद मेरे मिंबर पर इस तरह कूदेंगे जैसे बंदर कूदते हैं। ये सब सही रिवायात हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शियों की तरदीद में जो किताब इज़ालतुल ख़फ़ा अन खिलाफतिल खुलफ़ा के नाम से लिखी है, उनमें ये रिवायात दर्ज फरमाई हैं। तो बहरहाल ये एक तारीख़ है और इस तारीख़ का जब भी तज़किरा होता है तो बहुत सी कड़वाटें सामने आती हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ जो मामला किया कि जैसे तकाज़े हुए वैसा अमल हुआ, कोई मुर्तद हुआ, कोई मुनाफिक रहा, किसी की आपने तारीफ़ फरमाई कि अरफ़ु उम्मती बि उम्मती अबी बकर व अशद्दुहुम फ़ी अम्रिल्लाहि उमर व अहयाहुम उस्मान व अक़दाहुम अली व अमीनु हादिहिल उम्मह अबू उबैदा इब्नुल जर्राह और व अक़रउकुम उबय इब्न कअब। ये हुजूर की सनदें हैं जो सहाबे किराम को अता की गई और बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनके नाम भी आज मुअर्रिखीन को नहीं मालूम है और बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनके बारे में ज़बान नबूवत ने कुछ नहीं कहा। हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ताला की तरफ से जो शहादत दी गई, अल्लाह की तरफ से जो सनद दी गई, वो उनको दी गई जो बद्र में शरीक थे और फिर उनको जो हुदैबिया में शरीक थे। और उसके बाद ख़ास तौर पर फ़तह मक्का के दौर में जो इस्लाम लाए उनको तुलक़ा
کہا گیا اور وہ مؤلفۃ القلوب تھے. تو یہ جو تاریخی حقائق ہیں یہ حقائق حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ہیں. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو عمل کیا، اپنی طرف سے جو عمل کیا، وہ امت کے لیے خیر تھا. اور آج میں نے صبح سنیچر کے دن آج میں نے صبح ایک بیان دیا تھا کہ میرا جو بیان ہے اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا. میرا یزید کے مقابلے میں یہ کہنا تھا کہ حضرت حسین امت مسلمہ کے حضور پاک علیہ السلام کے اصل نمائندے تھے، وہ اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو نظام تھا وہ غلط نظام تھا، باطل نظام تھا. اب ظاہر ہے کہ اس نظام کے حوالے کے ساتھ اس کے اسباب پر بھی گفتگو ہو گئی، لیکن وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ختم ہوا. میرا جب بیان آ گیا پھر میں نے بیان دیا کہ میں اگر علماء اس سے متفق نہیں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان سب باتوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمیں حضرت معاویہ کے بارے میں کوئی بات تنقید کی نہیں کہنی چاہیے، تو میں نے کہا کہ پھر اپنی باتوں سے میں رجوع کرتا ہوں. میں نے علماء کے احترام میں رجوع کا اعلان کیا. میرے رجوع کو مولانا محمد رابع حسنی ندوی کے پاس پیش نہیں کیا گیا، اور وہاں ایک جعلسازی کے ساتھ مولانا سے ایک ایسا بیان لیا گیا جس میں مولانا علماء کے موقف کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ذکر کریں کہ سلمان ندوی کے بیان سے ہم براز ظاہر کرتے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ یہ بات امانت میں خیانت کے مرادف تھی، کیونکہ جب میرا بیان صبح شائع ہو چکا تو دوسرا بیان اگر آج ہی دیر سے شائع ہوا تو اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ سلمان ندوی نے رجوع کر لیا ہے، اس لیے وہ سارا مسئلہ پچھلا ختم کیا جاتا ہے اور امت میں انتشار نہیں پیدا کرنا چاہیے. اور آج کی اس امت میں ہمیں حضرت حسن کے اس عمل کو دہرانا چاہیے کہ آپس میں مصالحت ہو جائے، اور جو باتیں کسی سے بھی نکل گئی ہیں، جذبات میں نکل گئی ہیں، تو ان باتوں کو درگزر کے خانے میں ڈالا جائے، امت میں اتحاد کو برقرار رکھا جائے، اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے. اب جو لوگ فتنہ کر رہے ہیں اور بات کو بڑھا رہے ہیں اور بتنگڑ بنا رہے ہیں، ہمارے آج کے رجوع کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ فتنہ پرور ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جو عبداللہ ابن سبا کے ایجنٹ ہیں. جس طرح اس نے حضرت عثمان کے خلاف بلوائیوں کو کھڑا کیا، اور جس طرح پھر اسی کے لوگوں نے جنگ کو طول دیا، اور طلحہ اور زبیر اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کر آگئے. حضرت عائشہ عمر بھر ندامت کا اظہار کرتی تھیں اور کفارہ ادا کرتی تھیں، روتی تھی کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی کہ ہم چلے گئے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس وقت حضرت علی نے کہا کہ زبیر آپ کو وہ بات یاد ہے جس وقت میری اور آپ کی بات ہو رہی تھی اور حضور نے آپ سے فرمایا تھا کہ زبیر ایک دن تم علی سے جنگ کرو گے اور تم ظالم ہوگے، تو انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور فوراً جنگ کے میدان سے نکل کر روانہ ہو گئے. انہوں نے اعتراف کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. یہی بات اگر ہر حلقے سے ہوتی تو اتفاق ہوتا حق پر، اور حضور کا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت. یہ روایت متواتر ہے، متفق علیہ ہے، صحیح ہے. جتنی بھی سیاح کی کتابیں ہیں ان میں یہ روایت درج ہے. تو اس کا اہتمام اور احترام ہونا چاہیے تھا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کی سنت کا اہتمام کرنا. ان سب چیزوں کی جامعیت کا نام اہل سنت کا عمل ہے، ان کا فکر ہے. اور اس سے ہٹ کر جو کچھ جہاں بھی اہل بیت سے دوری ہے، جہاں بھی حضرت علی یا حضرت حسین کے خلاف ادنا جذبہ ہے، وہ ناسبیت ہے، اس کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے. یہ بات کھل کر لوگوں کے سامنے آنی چاہیے. میں نے وضاحت کر دی تھی اپنے بیان میں، اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا بیان آتا تو اس طرح آتا کہ سلمان کا رجوع ہو گیا ہے، اور جب یہ رجوع ہو گیا ہے تو اب پھر جیسے حضرت حسن نے لڑائی کرنے کے بعد معاویہ سے لڑائی لڑی، تلوار ننگی تھی ان کی بھی اور حسین کی بھی، لیکن پھر حالات کی بنیاد پر وہ صرف قتل ہوتا ہوگا اور امت ٹوٹ جائے گی، اس لیے اتفاق کیا. ایسے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک بات کہی، اور وہ جو بات کہی جس پس منظر میں کہی، یزید پر تنقید کرتے ہوئے
میں نے جذبات میں یہ بات کہی کہ جو پیچھے اسباب رہے ان اسباب کے اثرات رہے، لہذا اس کو اسی دائرے میں رکھنا چاہیے تھا اور فتنہ نہیں بنانا چاہیے تھا۔ اور اب آئندہ اس کو فتنہ بنانا اور اس کو ہوا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ پھر یہ ناصبی بیچ میں گھس گئے ہیں جو بات کو خراب کر رہے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹکراؤ جو 1400 سال پہلے ہوا وہ باقی رہے اور امت متفق نہ ہو۔ میں اتفاق کی دعوت دیتا ہوں، اور میں کوئی بھی ایسی بات جس سے اتفاق کو نقصان پہنچے، امت کی اجتماعیت میں کوئی خراش پیدا ہو، اس کو میں پسند نہیں کرتا، اس سے رجوع کرتا ہوں۔ اگر میری باتوں سے اس طرح کے اثرات پیدا ہوئے اور غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور اس پر ناراضگی ہوئی تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی دل صاف کیجئے، میں بھی دل صاف کروں، تاریخ کا اچھی طرح مطالعہ کیجئے، پھر سے دوبارہ بخاری کو پڑھیے، پھر سے مسلم کو پڑھیے، حاکم کی مستدرک پڑھیے، نسائی کی سنن پڑھیے، مناقب کی کتاب کھولیے، فتن و ملاحم کے ابواب کھولیے، اور اس کے بعد اپنی آنکھوں کو روشن کیجئے، ادھر ادھر کی باتیں اور ادھر ادھر کے فیصلوں کو مت دیکھیے، صرف کتاب اللہ دیکھیے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، اور یاد رکھیے کہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور فرمایا تھا جو ان سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، جو ان کو اذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچاتا ہے۔ یہی بات آپ نے سیدہ فاطمہ کے بارے میں کہی تھی، یہی بات آپ نے حسن حسین کے بارے میں کہی تھی، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ ملت کے تمام نوجوانوں کو جاننا چاہیے کہ ان کے قائد حسن حسین ہیں، ان کے قائد حسن حسین، حضور نے فرمایا، جمعے کے ہر خطبے میں اس کا اعلان ہوتا ہے، لیکن ان کی قیادت کو تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ ان کی قیادت سے گریز کر کے ادھر ادھر لوگ کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس پر غور کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں اور سچائی کے ساتھ اہل سنت کے طریقہ کار کو، بلکہ یوں کہیے کہ قرآن پاک کی منصوصات کو، احادیث نبویہ کے بیانات کو اپنے سامنے رکھ کر حق کا اتباع کریں، فرقے واریت، حلقے واریت اور جھگڑے و فتنے پیدا کرنے کے عمل سے گریز کریں۔ یہ بات میں نے آج پھر ذکر کر دی، تحریری بیان میرا آ چکا ہے، یہ میرا زبانی بیان ہے۔ اس کے بعد بھی اگر فتنے کو کوئی ہوا دیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ سبائی ہے، مجرم، یا وہ ناصبی ہے جو ہماری صفوں میں گھسا ہوا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ امت میں اتفاق رہے، وہ انتشار چاہتا ہے، وہ تفریقہ چاہتا ہے، وہ موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، اس کے دلوں میں کینہ ہے، کپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کینوں سے نجات عطا فرمائے اور پوری امت کو دل سے، دماغ سے، فکر سے، عمل سے متحد فرمائے۔